अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे दहशत गर्दी के हवाले से। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि एक नई लहर हमें नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर जो एक टाइम फ्रेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई ख़ास चीज़ें होने जा रही होती हैं या अगर हम मईशत की ही बात कर लें, अगर मईशत की बहाली की तरफ हमें बड़ी पॉजिटिव पेशरफ्त नज़र आती है तो तब इस किस्म के जो अनासिर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं ताकि इन चीज़ों को हर्ट किया जा सके, इसे नुकसान पहुँचाया जा सके। और गवादर बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वो हम सब जानते हैं कि सी पैक के हवाले से जिस तरह से उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर कभी तो मुख्तलिफ़ किस्म के गिरोह जो हैं वो सरगर्म हो जाते हैं, लोकल कम्युनिटी नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता है, कभी धरने दिए जाते हैं और ये चीज़ें जो हैं कुछ अरसे से हम बहुत ज़्यादा सरगर्म होती हुई देख रहे हैं। अभी भी एक बड़ा अहम और एक बड़ा वाक़या हुआ है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में। दहशत गर्दी के मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए हैं, कौम परस्ती की बुनियाद पर लोगों को मारा गया है, ओवरऑल दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत चौकस हैं इस मामले में और उन्होंने इसका डट कर मुकाबला भी किया है, लेकिन बदकिस्मती से 30 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इसमें शहीद हो गए हैं, जिस पे यकीनन इस वक्त पूरे मुल्क में हम सब सोगवार हैं। और हमारी रियासत भी इसके लिए जो इस वक्त पॉलिसी पहले भी हमें नज़र आ रही है कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो हैं वो अपनी इसी हिकमत अमली के तहत इन दहशत गर्दों को इनसे लड़ाई कर रहे हैं और दहशत गर्दी का कला कमा करने के लिए पुरज़्म है। लेकिन जो अज़्म है वो हमें बहुत उसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। लेकिन जो गवादर की मैंने बात की है कि सी पैक के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक और ख़बर भी हमारे पास मौजूद है कि आर्मी चाइना जो है उसके बर्री फ़ौज के सरबराह वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा वाक़या है। इस सूरत में भी हम कह सकते हैं कि जब कोई ऐसी अहम मीटिंग होने जा रही होती है, जब कोई बाहर से कोई बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में आती है, तब इस किस्म का मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार एक मुल्क है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से उसका मुँह तोड़ जवाब देती हैं और जिस तरह से मुकाबला करती हैं तो फिर वो अज़ाइम जो हैं वो खाक में मिल जाते हैं। बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि अगर हम पंजाब में कच्चे के जो डाकू हैं जो वहाँ पर हमें दहशत गर्दी नज़र आती है उसकी तरफ नज़र दौड़ाएं तो वो भी ख़ासे सरगर्म हमें नज़र आ रहे हैं। वहाँ भी हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं और उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इस पर हम बात करेंगे। क्या ये जो वाक़यात हैं ये अनएक्सपेक्टेड थे या हम तवक्को कर रहे थे कि ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये होंगी और ये जो दहशत गर्दी की लहर है इसमें तेज़ी आएगी। इससे हम आगाज़ कर लेते हैं। मेरे साथ जो पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम में, मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, शहनीला अमार साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा हैं, इसके अलावा आगा इकरार हारून साहब पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों हज़रात का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ये बहुत बड़े वाक़यात हैं जो इस वक्त हो रहे हैं और जिस तरह से आवाम को निशाना बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान के जिन अज़ला की हम बात कर रहे हैं, तो ये दहशत गर्दी की जो एक नई लहर है ये अनएक्सपेक्टेड है या आपको हम सब यानी एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इस किस्म की चीज़ें होंगी? देखिए नाहिद, बात यह है कि बलूचिस्तान यकीनन एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर है और सूबे में अमन पर एक बड़ा भरपूर हमला करने की कोशिश की गई है। बदकिस्मती से मासूम इंसानों को, मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया है। और देखिए पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है वो तो वैसे तो गुज़िश्ता 37 बरसों से पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार है, लेकिन हालिया बरसों में हम देख रहे हैं और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से नाटो फोर्सेस के इनखला के बाद 3 साल कबल जब नाटो फोर्सेस का इनखला हुआ था तो एक होप पैदा हो गई थी, एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि इलाके में इस्तेहकाम आएगा और जो फितरतुल ख़वारिज की सरगर्मियाँ हैं, ख़ास तौर पर TTP तालिबान, अफ़गान तालिबान की जानिब से, वो कमज़ोर पड़ जाएंगी और तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है वो पाकिस्तान के साथ अमन के क़याम के लिए पेशरफ़्त करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हम देख रहे हैं कि हालिया बरसों में दहशत गर्दी के तमाम कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान से हो रही हैं और हालिया कार्रवाई भी आज जैसा कि वज़ीर दाखिला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दीगर जो ज़राए हैं वो भी ये बता रहे हैं कि बैरूनी इशारे पर ये तमाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशत गर्दी की और बैरूनी इशारे पर मुकामी सहूलतकारों के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी को बढ़ाया जा रहा है। अब ये जो
آج گزشتہ رات کی اندھیرے میں جو کارروائیاں ہوئی ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، جس میں تقریباً 39 سویلین جو ہیں شہید ہوئے ہیں، اور اس میں بڑا بھرپور مقابلہ کیا ہے سیکیورٹی فورسز نے. سیکیورٹی فورسز کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، 10 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، اور 4 جو ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز کے اہلکار جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے. تو یہ تمام شہادتیں جو ہیں یقیناً اہل پاکستان کے لیے یہ ایک سوگوار موقع ہے، کیونکہ یہ شہادتیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جبکہ پاکستان میں امن اور ترقی، یہ اس کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے بھی راستے ہموار ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور پاکستان میں غیر ملکی وفود جو ہیں وہ دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں ترقی کے لیے، منصوبہ سازی کے لیے. لیکن یہاں پر جو امن دشمن طاقتیں ہیں، خاص طور پر بیرونی اشاروں پر، اور وہ علاقے جو افغان بارڈر کے ساتھ ملتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر جو بلوچستان سے ملحقہ علاقے ہیں افغانستان کے، اس میں انڈیا کے 9 قونصلیٹ کام کر رہے ہیں. حالانکہ انڈیا کی کوئی ڈائریکٹ تجارت نہیں ہے افغانستان کے ساتھ، لیکن وہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ قونصلیٹ جو ہیں انڈیا کے، یہ وہاں ٹریننگ کیمپ بنے ہوئے ہیں، یہ دہشت گردوں کو سہولتیں فراہم کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، اسلحہ فراہم کرتے ہیں، اور انہیں جو فائنانسنگ ہے اس کی سپورٹ بھی دیتے ہیں. تو یہ عالمی برادری کو ہم نے مختلف فورمز کے ذریعے، خاص طور پر یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے، ان تمام صورتحال کی توجہ دلائی ہے. آج جبکہ پاکستان میں، اسلام آباد میں، دوست ملک جمہوریہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے سربراہ یہاں موجود ہیں. یہ بڑا اہم موقع ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی کے سربراہ یہاں پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے آئے ہیں، اور پاکستان کی سیکیورٹی انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر بات چیت بھی ہو رہی ہے. تو یہ اہم موقع ہے کہ ہم اپنے اہل وطن کو یہ باور کرائیں، اور یقیناً ہم اپنے اہل وطن کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوں گے کہ پاکستان میں دہشت گردی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی. پاکستان میں دہشت گردی یقیناً ختم ہوگی، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز آخری دہشت گرد کا مقابلہ کریں گی، تاکہ یہ علاقہ جو ہے، یہ پاکستان کا یہ خطہ پرامن ملک بنے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں پرسکون انداز میں ترقی اور امن کے سفر کو آگے بڑھا سکیں. ٹھیک ہے، چونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس حوالے سے کچھ جو معلومات بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے، کسی بلوچ یا پنجابی کو نہیں مارا گیا، پاکستانیوں کو مارا ہے. اب تک 21 دہشت گرد جو ہیں ان کو مار دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریاست کی لڑائی ہے، یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا، اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دہشت گردیوں نے صرف اور صرف پاکستانیوں کو مارا ہے، اور ریاست یہ لڑائی لڑ رہی ہے، اور 21 دہشت گرد جو ہیں اس وقت تک مارے جا چکے ہیں. میں چاہوں گی صافی صاحب ذرا تھوڑا سا وجوہات کے حوالے سے، ایک تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع سی چیز نہیں ہے. آبویسلی پہلے یہ ساری انٹیلیجنس بھی ہوگی، اسی لیے ہماری فورسز اتنی چوکس تھیں، اور انہوں نے بہت بڑا نقصان ہونے سے بچایا بھی ہے، مقابلہ بھی کیا ہے ڈٹ کر. اس کی وجوہات کے حوالے سے میں چاہوں گی بات کریں، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بڑی اچھی ابھی پریس کانفرنس میں گفتگو کی ہے، ذرا اس پہ بھی آپ کی رائے چاہوں گی. بالکل، پہلی بات تو کر لیتے ہیں، جو یہ سرفراز بگٹی صاحب ابھی جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہے، ان کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی قومیت ہے، نہ ان کا کوئی وطنیت کے حوالے سے یہ ان کا کوئی جسٹیفیکیشن اس بات کی بنتی ہے کہ یہ جو ان کی کارروائیاں ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے، وہ پاکستانیت کے خلاف ہے. اس لیے یہ ریاست کے دشمن ہے، اور یہ لڑائی جو ہے کسی قوم کے خلاف نہیں ہے، کسی خاص مقصد کے لیے اس کو ہم وسائل کی لڑائی نہیں کہہ سکتے. یہ ڈائریکٹ پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک لڑائی ہے. اب یہ آپ نے جو وجوہات کی بات کی ہے، تو اس کے تو کئی وجوہات ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا وہ علاقہ ہے کہ اگر وہاں پہ ترقی اور خوشحالی کا جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اور اس وقت ہم سی فیک کے دوسرے فیز میں داخل ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ وہ منصوبے تو ضرور پائے تکمیل تک پہنچیں گے. جو ترقی اور خوشحالی کا وہاں پہ جو سفر سٹارٹ ہے، یہ اس سفر کے دشمن ہے. یہ بلوچ عوام اور پاکستان کے عام شہریوں کے اور پاکستانی ریاست کی خوشحالی کے خلاف یہ قوتیں ہیں، چاہے وہ بی ایل اے ہو، چاہے وہ بی آر ایف ہو، چاہے وہ بی این اے ہو، چاہے وہ
فتنۃ الخوارج کا کوئی اور گروپ اچھا صافی صاحب مجھے اجازت دیجیے کہ میں دوبارہ واپس آتی ہوں، کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے۔ شہنیر میں چاہوں گی کہ جن وجوہات کے حوالے سے اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں ذرا اس پہ تھوڑی سی ہمیں مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو جب جیسے ہم نے کہا بڑی اہم میٹنگ بھی ہوئی، پھر سی پیک کی ہم بات کر رہے ہیں کہ سیکنڈ فیز میں ہے، اوبویسلی وہ ہمارے لیے گیم چینجر ہے، ہماری بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں سی پیک کے ساتھ۔ جب وہاں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی چیزیں بڑی ہمیں پازیٹیو نظر آ رہی ہوتی ہیں، تیز رفتاری نظر آ رہی ہوتی ہے، تب اس قسم کے عناصر بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں ناہید، یہ جو عناصر ہے نا یہ آج سے نہیں ہے ایکٹیو نا، یہ تو اگر ہم بلوچستان کی ہسٹری دیکھیں تو یہ ہمیشہ سے ریاست کے مخالف رہے ہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو سرداری نظام ہے نا وہ ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، ریاست کے خلاف ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ریاست یہاں پہ آ کے ترقی کے ان کے لیے کام کریں، ان کو یہاں پہ کوئی جو مسئلے ہیں وہ حل کر دیے جائیں نا، تو اس کی وجہ سے یہ سارا جو سلسلہ پہلے سے بھی چل رہا ہوتا ہے، ریاست کے خلاف ایسے گروہوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب سی پیک کا ریوائیول سٹارٹ ہوا ہے، اور چائنا کو پہلے سے ہی پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے خدشات تھے، اور وہ بار بار ان کے بارے میں اپنا اظہار کرتے بھی رہتے تھے، اور چائنا کے جو انجینئرز تھے ان کے اوپر اٹیک ہوا، ہم نے خود دیکھا وجہ کیا تھی، صرف یہی کہ سی پیک کا راستہ روکنا ہے۔ اب جو گوادر ہے اس کا اب افتتاح ہونا ہے، وہاں سے اکنامک کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ سٹارٹ ہونی تھی، اس نے جو روٹ تھا وہ بننا تھا، اس کے ذریعے پاکستان کے اندر ریونیو جنریٹ ہونا تھا، تو فوراً ہی ہمیں وہ لانگ مارچ ہوتے ہوئے نظر آ گئے، ہمیں بی ایل اے کی جو یہ ایکٹیویٹیز ہے یہ نظر آ گئے۔ بات یہ ہے کہ جب آپریشن عزم استحکام سٹارٹ ہوا تھا تو اسی وقت ہی یہ بات ہونی شروع ہو گئی تھی کہ اب یہ کاروائیاں بڑھیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ سمگلنگ روکی جائے گی، آپ کی غیر قانونی تجارت جو ہے وہ آپ کی روکی جائے گی، یہی وہ سمگلنگ غیر قانونی تجارت جو ویو ہے اس وقت سے ہی ہمیں زیادہ تیزی سے نظر آ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ عبوری حکومت کے میں یہ سارے فیصلے کیے گئے تھے، تب سمگلنگ روکی، ڈالرائزیشن اور یہ ساری پاکستانی ہماری کرنسی جو ہے وہ سٹیبل ہوئی، تب سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر آپریشن عزم استحکام کو بھی کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی، پھر بتایا گیا کہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نے سہولت کار کی سرکوبی کرنی ہے۔ دیکھیں جب آپ ان کی سہولت کاری کو روکیں گے، جو ان کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، اس اسلحے کے لیے جو پیسہ فراہم کیا جا رہا ہے، جب آپ ان کو روکیں گے تو پھر آپ کے اوپر اٹیک زیادہ ہوں گے۔ یہی ہم نے افغانستان کی سائٹ سے دیکھا کہ جب افغانستان کے بارڈر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تو افغانستان سے اٹیک ہونا شروع ہو گیا، وہاں پہ ہماری سیکورٹی فورسز کے اوپر جو تھے حملے ہونے شروع ہو گئے۔ جب آپ نے ادھر کہا گیا کہ غیر قانونی تجارت جو ہے وہ جو پیٹرول آ رہا ہے ایران سے اس کو روکا جائے گا، تو پھر ہمیں بلوچستان میں یہ ایکٹیویٹیز جو تھی وہ زیادہ ہونی شروع ہو گئی۔ اس کا سب کا مقصد صرف یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اکانومی کی ایکٹیویٹی ہے نا اس کو روکا جائے، جو پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے اس کو روکا جائے، جو سی پیک ہے اس کو روکا جائے۔ تو یہ ساری کاروائیاں اسی کو لے کے ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنا ہے ہم نے، کیونکہ آپ کی اکانومی بہتر ہوگی تو آپ کے ملک کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ تو اکانومی کو روکنے کی ساری کوشش کی ترقی کی راہ میں جو ہے وہ ایک بڑی رکاوٹ دہشت گردی ہے۔ ہماری معیشت کے حوالے سے جتنا بھی آپ کوشش کر لیں، لیکن جو دشمن ہے اور اس میں بیرونی عناصر بھی شامل ہیں، آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کتنا ایکٹیو ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن ابھی ایک بریک مجھے لینا ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے مزید ہم نے بات کرنی ہے، کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اور ریاست وہاں بھی سرگرم ہے، اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو، اور یہاں پر ہم دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، خاص طور پر بلوچستان میں جو اس وقت ہمیں ایک تازہ لہر نظر آ رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ ہمیں دہشت گردی اس وقت بہت تیزی سے بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے؟ صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، بلوچستان ہی دہشت گردی کے نرغے میں اس وقت کیوں ہے؟ دیکھیے میں پہلے بھی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے کئی عوامل ہیں۔ ایک تو جو سیدھی سادی بات ہے کہ انسانیت اور ریاست کے جو دشمن قوتیں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان پلے پھولے، پاکستان میں ترقی کا سفر آگے بڑھے۔ بلوچستان اور جو سرحدی پٹی کے پسماندہ علاقے ہیں وہ ملک کے باقی ترقی یافتہ علاقوں کے سب میں شامل ہو، اور پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح پہ ایک اچھی اکانومی کے ساتھ آگے بڑھے۔ ایک تو یہ اندرونی ہمارے عناصر ہے، لیکن
بلوچستان اور سرحدی پٹی میں مجموعی طور پر جتنی بھی ہماری سرحدی پٹی ہے، چاہے وہ کے پی میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، یا اندرونی بلوچستان کی جو علاقے جہاں پہ بی ایل اے، بی آر ایف، بی این اے وغیرہ سارے جو سرگرم عمل تنظیمیں ہیں دہشت گرد، یہ جو ہے ان کا ڈائریکٹ سپورٹ جو ہے وہ بیرون ممالک سے ہو رہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے ہمارا ایسٹرن پڑوسی اس میں ملوث ہے۔ اس کے شواہد کئی دفعہ پاکستان نے فراہم کیے ہیں، اقوام متحدہ کو بھی، بھارت کو بھی، جتنی بھی عالمی سطح پہ فورمز ہے اس پہ بھی پاکستان نے بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ اور اس وقت بھارت جو ہے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی خاص تناظر میں بھی اگر ہم سوچیں تو ہمیں بات سمجھ آ جائے گی۔ بھارت عالمی سطح پہ تنہا ہو چکا ہے، ان کو ہضمیت کا سامنا کرنا پڑا ہے بنگلہ دیش میں، ان کی سیکیورٹی پالیسی ناکام ہوئی، وہاں پہ حسینہ واجد کی حکومت کو جس طریقے سے وہ سپورٹ کر رہے تھے، جس طریقے سے راک کو منہ کی کہانی پڑی، تو اس کے جواب میں وہ ڈیسپریٹ ہو کے پاکستان کے دشمنوں کو سپورٹ کر رہے، کھلے عام سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ بالکل پروف کی بات ہے، کوئی الزام کے حد تک ہم بات نہیں کر رہے ہیں، کہ مالی لحاظ سے، ٹیکنیکل لحاظ سے، ہر لحاظ سے ریاست کے ان دشمنوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے باہر سے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست کے خلاف اعلان جنگ ہے دہشت گردوں اور فتنۃ الخوارج کی۔ اس لیے یہ صرف فوج، پولیس، ایف سی یا سیاسی قیادت کا کام اب نہیں رہا ہے، اس میں قوم نے یکجان ہو کے، یک زبان ہو کے، چاہے اس میں ہمارا عدلیہ ہو، چاہے اس میں ہمارا میڈیا ہو، چاہے اس میں ہماری سول سوسائٹی ہو، چاہے اس میں ہمارا قبائلی سیٹ اپ ہو، سب نے ریاست کے دست و بازو بن کے ان فتنہ گروں کو، ان فتنۃ الخوارج کو، ان دہشت گردوں کو، ان انسانیت کے دشمنوں کو انجام تک پہنچانا ہے۔ اس میں اب ہمیں انتظار کرنے کی جو مزید ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ صرف تصور کریں کہ فوج ہی نے قربانی دینی ہے، جس طرح حافظ صاحب نے آپ کو بتایا کہ آج بھی 10 فوج کے جوان شہید ہوئے، 4 جو ہے قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں نے شہادتیں دی۔ بھئی یہ کب تک یہ لوگ شہادتیں دیتے رہیں گے، اور کب تک یہ قوم پرستی کے نام پہ بے گناہ اور نہتے لوگوں کو بسوں سے، گاڑیوں سے اتار کے آپ ان کو شہید کرتے رہیں گے اور قوم تماشا دیکھتی رہے گی؟ ریاست کی بس ہو گئی ہے۔ جو لوگ جو عزم استحکام کا ایک پروسیس تھا، جو ان کے مخالفین تھے، اب آ کے بتائیں نا، آج جو خود وزیر اعلیٰ مان رہے کہ 39 شہادتیں ہوئی ہے اور 14-15 جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں، اس کا اب جواب دینا۔ اگر ان کے خلاف آپریشن نہیں کیا جائے گا، طاقت ہم نے تو ان کے ساتھ مذاکرات کے تمام دور کر لیے، ہم نے تو ان کے جو ہے یہ ناراض لوگ بھی نہیں ہے، جو ناراض بلوچ کا جو ایک نیریٹو ہے وہ بیانیہ بھی پٹ چکا ہے۔ اور ان کو بھی تو دیکھیں صافی صاحب کئی مرتبہ مین سٹریم میں لانے کی کوشش ناراض کی گئی، بہت سارے لوگ آ بھی گئے۔ جب ناراض آپ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ دشمنوں کا عمل کر رہے ہیں، لیکن آخری بات میں اس میں کہہ دوں کہ اس میں سیکیورٹی فورسز اور ریاستی اداروں کو داد ہمیں دینی پڑے گی کہ ایک منظم انداز سے بلوچستان کو گزشتہ 24 گھنٹوں سے اٹیک کیا گیا ہے۔ کیا روڈ، کیا ریلوے، کیا بس، کیا شہر، کیا سیکیورٹی فورسز کے جو انسٹالیشن، ہر جگہ پہ انہوں نے دعویٰ بولنے کی کوشش کی۔ اگر سیکیورٹی فورسز چوکس نہ ہوتی اور اپنی قربانیوں کا سفر وہ جاری نہ رکھتی تو یہ نقصانات بہت زیادہ ہوتے۔ ایک جان کی قیمت بھی پورا جو ہے پاکستان ملکی بھی مالی یا کسی اور طریقے سے اس کے ہم کوئی مداوع نہیں کر سکتے، لیکن خدا نہ خواستہ یہ اگر ہماری سیکیورٹی فورسز چوکس نہ ہوتی تو یہ نقصان بہت زیادہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا تھا۔ اقرار صاحب، ابھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جو پریس کانفرنس ہے، انہوں نے یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ ناراض لوگ نہیں ہیں جو ہمیشہ سے ایک ہم سنتے تھے، ایک راگ الاپا جاتا تھا، یہ ناراض بلوچ ناراض لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ریاست نے بہت مرتبہ ان کو مین اسٹریم میں لے کر آئے ہیں اور بہت سے سارے لوگ آ بھی گئے تھے۔ تو یہ انہوں نے کہا یہ دہشت گرد ہیں۔ آج بھی پھر انہوں نے آفر کی ہے، اس کے باوجود آفر کی ہے کہ جو سرنڈر کرنا چاہتا ہے وہ آئے، مذاکرات کرنا چاہتا ہے وہ آئے، ہم اسے مذاکرات بھی کریں گے، اس سے بات بھی ہوگی۔ دیکھیں جی، بالکل یہ ناراض لوگ نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خوشحال بلوچستان کا جو پیکیج دیا گیا تھا تقریباً، اس کو بھی میرے خیال میں اب 7 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ وہاں کے بچوں کو یہاں پہ پنجاب میں بیسٹ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں اسکالرشپس دی گئے۔ یہ ناراض فیکٹر نہیں ہے، یہ بیسکلی انڈیا کا ایک پراپر
It is foreign funded, Indian led, completely a sponsored project, जिसको कुछ जो एनालिस्ट हैं वो नाम दे रहे हैं ऑपरेशन एडवांटेज का, कुछ कह रहे हैं ऑपरेशन सरप्राइज। ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, ऐसी चीज़ें तो पता चलती हैं 20 साल के बाद कि सही नाम क्या था। दिस इज ए कम्प्लीटली ऑपरेशन, और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और आज मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से पूछता हूँ उन तमाम जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं कि जो जब इनके ऊपर हाथ डाला जाता है तो वो कहते हैं कि देखिए जी आपने हाथ डाल दिया। टेररिस्ट को कभी बलूचियों का नाम दे देते हैं। कोई बलोची टेररिस्ट नहीं है और कोई टेररिस्ट बलोची नहीं होता है। टेररिस्ट एक माइंड सेट है, उसका किसी भी ना मजहब से कोई तल्लक है ना एथनिसिटी से कोई तल्लक है। और सबसे इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक बात आप ज़हन में रखिए, ये है कि आप देखिए फितना तो खारिज जो है वो डिवाइड करते हैं पाकिस्तान के लोगों को सेक्टेरियन बेस के ऊपर, ठीक है, और ये डिवाइड करते हैं एथनिक बेस पे। ये आप देखिए इनका स्टाइल एक है, इसका मतलब है कि स्पॉन्सर एक है पीछे। जो टीटीपी है वो बसेस को रोक कर, आपको याद है लोगों के शिनाख्ती कार्ड देखकर देखते थे कि ये किस सेक्ट का है, उसको मार दो। रिमेंबर आपको आखिरी जो मेजर जो अपना एम्ब्यूश हुआ था वो हुआ था इस पे बाबूसर पास के ऊपर। ये भी गाड़ियों को रोक के, बसों को रोक के, वैन्स को रोक के और इस तरह के जो वाकयात होते हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी वैसे उन्होंने बात की कि ये हीरो बनने की कोशिश करते हैं। निहत्ते लोगों को, ड्राइवर्स को आप गाड़ी रोके, ये बड़े सॉफ्ट टारगेट है, बहुत आसान उसके अलावा आप देखिए कि उनका तरीका वारदात एक ही है, चाहे वो फितनुल खारिज हो, जो टीटीपी है, चाहे वो बीएलए हो या कोई हो, क्योंकि पीछे बाइंड सेट एक है, पीछे स्पॉन्सर एक है, पीछे डिजाइनिंग एक है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपसे आज सवाल पूछता हूँ आपके प्रोग्राम से उन लोगों से जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, मैं आज सवाल पूछता हूँ उन यानी कि फॉरेन मीडिया जर्नलिस्टों के साथ, मुझे बताएं आज वो क्यों नहीं जाके ये बात कर रहे हैं कि ये जो इनोसेंट लोगों को मारा गया। तो जनाब इनकी तादाद तकरीबन जो अपने जख्मी है जो शहीद हुए हैं इनकी तादाद 45 से ऊपर से, और 38 बताया वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस वक्त की जो तादाद है। 2012 से लेकर 2022 तक 7000 टीचर्स ने जो कि मोहब्बत में गए थे बलूचिस्तान में बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको अपना यानी कि वो वहां से वापस आ गए हैं क्योंकि उनको लाइफ थ्रेट है, कुछ को तो मार दिया गया। यानी कि यहाँ से हमारे यानी कि केपीके से, सिंध से, पाकिस्तान, अच्छा, पंजाब थोड़ा कम है जरा, मैं चाहती हूँ हम जरा इसके सोल्यूशन की तरफ भी आ जाते हैं। एक तो सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि जो प्रोपेगेंडा टूल्स हैं हम उनको खातिर में नहीं लाएंगे। आप कुछ भी प्रोपेगेंडा कर लें, जो हकीकत है हम हकीकत को देख के उसके मुताबिक ही काम करेंगे, और जो भी ऑपरेशन होगा, जिस तरह से भी इनका मुकाबला किया जाएगा, जो रियासत सही समझेगी, इदारे सही समझेंगे, हम उस तरह से करेंगे। देखिए नाहिद, इस मामले पर सिविल और मिलिट्री लीडरशिप वो एक पेज पर है, और उनका ये पुख्ता आज़म है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। आज पार्लियामेंट में भी इस पर बात हुई है, और डिफेंस मिनिस्टर ने बड़े दो टोक अंदाज में कहा है कि गवादर जो है 2024 यानी जो रवां साल चल रहा है, इसमें मुकम्मल तौर पर गवादर एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है उसको ऑपरेट कर दिया जाएगा, और जो तरक्की के अवामिल हैं वो भी हो जाएंगे। लेकिन देखें, और बिल्कुल ये अच्छी बात की है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत की जानिब से कि ये जिनको ये कहा जा रहा है ना कि नाराज़ बलोच ये दहशतगर्द हैं। देखिए, दहशतगर्द और नाराज़ बलोच ये कोई वो बात नहीं है। जो हमला करते हैं रियासत पर, जो रियासती अदारों को नुकसान पहुंचाते हैं, अटैक करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो दहशतगर्द हैं। उनके बारे में ये कहना कि ये नाराज़ लोग हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। अब जो बातचीत हो रही है, ये भी आज पार्लियामेंट में बात की गई कि जो बातचीत सियासी मसाइल के हवाले से पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ हो रही है वो कंटिन्यू करेगी और इसी तरह आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन लोगों के साथ जो अटैक कर रहे हैं उनके साथ उसी ज़बान में और उसी लबो लहजे के साथ, उसी तर्ज अमल के साथ बात होगी जिस तर्ज अमल का वो मुजाहरा कर रहे हैं। वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, दहशतगर्दी का खात्मा एक ताकत के जरिए किया जाएगा, और रियासत जो है पुख्ता आज़म के साथ आगे बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, इतना कुछ होने के बावजूद भी देखें कि रियासत जो है वो फिर भी अब नरमी दिखा रही है कि जो हथियार फेंकती है, जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हाँ हमारे दरवाजे जो हैं उनके लिए खुले हुए, वो आएँ और हमसे बात करें। लेकिन
باقی جو لوگ ہیں جو نہیں کرنا چاہتے, جو دہشت گردی کر رہے ہیں, پھر ریاست ان کو نہیں چھوڑے گی. دیکھیں دہشت گردی ان کا ایک کاروبار ہے, وہ بلڈ منی پہ قائم یہ تنظیمیں ہیں. اگر وہ دہشت گردی نہیں کریں گے تو ان کا سروائیول نہیں ہے. ان کا ایک ہی اب حل ہے کہ جو لوگ ریاست کے دشمن ہیں, یہ دیکھیں جس طرح یہ سرفراز بگٹی صاحب ابھی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے, وہ درست کہہ رہے کہ کسی بلوچی نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے, یہ ایک دہشت گرد نے پاکستانیوں کو مارا ہے, دہشت گردوں نے صرف پاکستانیوں کو مارا. اس میں یہ جان پہچان کی اور یہ ہم قومیت کو بالکل اس کو بیچ میں ہمیں نکالنا ہوگا. دوسری بات ان کی یہ ہے کہ اب بلا تمیز شدید رد عمل ہوگا ریاست کی طرف سے اور آپریشنز کی بات ہو رہی ہے. تیسری بات ہمیں یہ مد نظر رکھنی چاہیے, اور جو موم بتی مافیا ہے ان کو بھی یہ بات ان کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آج تربت سے سول آبادیوں سے سیکیورٹی فورسز پہ راکٹ برسائے گئے, تو اگر جو یہ نقصانات اٹھائے ہیں سیکیورٹی فورسز نے اس وجہ سے اٹھائے کہ دوسرے سائٹ پہ انسانی ڈال تھا, وہ لوگ کہاں گئے؟ شہری آبادی میں آپ راکٹ فائر شہری آبادی کرتے ہیں تو کیا دیکھیں, ریاست کے پاس تو ہر چیز ہے. ریاست تو ایئر فورس کو استعمال کر سکتی ہے, ریاست کے ساتھ کے پاس ان سے زیادہ مہلک ہتھیار ہے, لیکن ریاست کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ دوسری سائٹ پہ ہیومن ڈال بنا دیتے ہیں. مارنگ بلوچ سے یہ سوال بنتا ہے کہ اب یہ بھی انسان جو پنجاب سے محنت مزدوری کے لیے گئے تھے, آپ کے سرزمین پہ ان کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, ان کے لیے بھی آپ نکلیں نا. آپ تربت آئے, گوادر آئے, جو لاہور آپ آ کے بیٹھ جاتی, اسلام آباد آ کے بیٹھ جاتی ہے, یہ بھی تو کسی کے بچے تھے جو آج شہید ہوئے ہیں. یہ اب یہ تمیز ہمیں بالکل ایک واضح ڈیوائیڈ کرنا ہوگا کہ ریاست کے دشمنوں کے ساتھ ہم نے رہنا ہے کہ ریاست کو بچانے والوں کے ساتھ ہے. یہ لائن ابھی ہمیں ڈرا کرنی ہوگی. اگر نہیں کریں گے تو اسی طرح ہم جنازے اٹھاتے رہیں گے. تھوڑا سا کم ہے, کچے کے ڈاکوں کے خلاف جو آپریشن پنجاب میں ہو رہا ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا دیکھیں, وہاں پہ بھی پہلے بھی منظم آپریشن کر کے, مجھے یاد ہے کہ سہیل تاجک صاحب وہاں پہ وہ ڈی آئی جی تھے, انہوں نے ایک بہت ہی منظم انداز میں آپریشن کی. یہ کچے کے جو ڈاکو ہے باہر سے افغانستان سے تو نہیں آئے ہوئے ہیں, یہی جاگیردار, یہی وڈیرے, یہی مقامی جو ان کے سہولتکار ہے, سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. وہاں پہ یہ چیز جو ہے, جس طریقے سے کل ایک مغوی پولیس اہلکار کو سی ایم پنجاب کے خصوصی احکامات پہ اور سی ایم پنجاب گورنمنٹ کے خصوصی اقدامات کے نتیجے میں ان کو رہائی نصیب ہوئی, تو وہاں پہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں. میں نے تو آپ کو شروع میں کہا ہے کہ اگر ہم نے ریاست بچانی ہے, ریاست کی ریٹ قائم کرنی ہے, تو پھر بندوبستی علاقے ہو, چاہے وہ پنجاب کا جنوبی اضلاع ہو, چاہے وہ ہمارے شہری علاقے ہو, چاہے وہ بلوچستان کے علاقے ہو, ہر جگہ پہ بلا تمیز ریاست کے دشمنوں کے خلاف ہمیں کارروائی کرنی ہوگی. اور یہ جو کچے کے ڈاکو ہے, یہ عام جرائم پیشہ گروہ اب نہیں رہا ہے. اس نے 12 ہمارے پولیس کے جوانوں کو شہید کیا ہے. یہ بھی دہشت گردوں کے زمرے میں آتا ہے. ان کے خلاف بھی دہشت گردوں کے انداز ہی میں آپریشن کرنے ہوں گے, تو تبھی ہی ان جو جرائم پیشہ افراد ہے اور جو سماج دشمن عناصر ہے ہمیں نجات ملے گی. ٹھیک ہے, سلوشن کیا کوئکلی؟ دیکھیں ناہید, پہلی دفعہ یہ ہے کہ جو ہماری ملٹری اور جو حکومت ہے نا, وہ ایک پیج پہ ہے دہشت گردوں کو لے کے. ہم نے پہلے بہت زیادہ لوگوں کو کنفیوز کیا ہوا تھا گڈ طالبان, بیڈ طالبان. آج ہم ان کو کر رہے ہیں کہ دہشت گرد اور ناراض بلوچ, یہ چیز جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا, اس تفریق کو. یہ مذاکرات والا جو ماضی میں ہم کھیل دیکھتے رہے ہیں, یہ ختم ہونا چاہیے. بھرپور انداز سے ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے, اور ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے کہ بس اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ریڈ لائن ہے, ہماری ریڈ لائن ہے پاکستان کی عوام, پاکستان کی ریاست. اگر آپ اس کے اوپر حملہ کریں گے تو ہم آپ اس میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. وہ جو پہلے ایک کنفیوژن کریٹ کی ہوئی تھی نا, وہ والی اسی سے نکلنا ہوگا. اسی کے تحت 40,000 طالبان لا کے خیبر پختونخوا میں بٹھا دیے گئے, جو گلی محلوں میں پہنچ گئے ہیں, جو اب ہماری سیکورٹی فورسز پہ آتے جا کے اٹیک کر رہے ہیں پالیسی کی وجہ سے. اور اب ہم نے یہ کر دیا کہ یہ جو بی ایل اے والے ہیں یا جو دہشت گردی کرتی ہیں, ان کو ہم کہہ رہے ہیں. آغا اقرار صاحب, یور ٹیک آن اٹ. مائی ٹیک از ویری کلیئر کہ سولوشن یہ ہے کہ جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں, جو ان کے انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنا اس میں تھنک ٹینکس میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو این جی اوز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس کو بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ابھی صافی صاحب نے, موم بتی مافیا, ان تمام کو بھی آپ کو اسی طرح ڈیل کرنا پڑے گا جیسے آپ ایک دہشت گرد کو کرتے ہیں, ورنہ یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے. جب تک آپ ان کے پیچھے سے ان کی جو ہے سمپتھی نہیں اپنا بند کروائیں گے نا, ایک ٹیررسٹ کی ٹیررسٹ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, جتنے بھی ہیں, چاہے وہ میڈیا میں ہیں, این جی اوز میں ہیں, اپنا اس میں کہیں بھی ہیں,
آپ کو ان پہ وہی ہاتھ ڈالنا پڑے گا جو ایک ٹیررسٹ پہ ڈالنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ آپ انسانی جانوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہماری فورسز دن رات قربانیاں دے رہی ہیں اور جس طرح سے آپریشنز ہو رہے ہیں بڑا مشکل ہے. اور پھر عوام کو، اپنی معیشت کو، اپنے پورے ملک کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا. اس دہشت گردی کا کلا کما بہت ضروری ہے اور ریاست اور سیکورٹی فورسز بہت سنجیدہ بھی ہیں اس معاملے میں. تو اللہ کرے کہ پاکستان جس طرح پہلے کامیاب ہو گیا تھا اس دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں، اس پر قابو پانے میں، انشاءاللہ جلد ہی ایسا ہی ہم دیکھیں گے. اس سنجیدگی کے نتیجے میں یقیناً پاکستان دہشت گردی سے باہر آئے گا. ابھی ذرا ہم تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو میں بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خاصی اس میں ہمیں ڈویژن نظر آ رہی ہے. آپس میں بہت عرصے سے یہ خبریں آ رہی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی آج کل کی چیزیں نہیں ہیں. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جلسے کے منسوخی کی وجہ سے کچھ زیادہ ڈویژنس ہو گئی ہیں، لیکن یہ سے بہت پہلے ہم نے دیکھا کہ مختلف انٹرویوز بھی آتے رہے، مختلف ان کے رہنما جو ہیں، کوئی رائٹ کی بات کرتا ہے، کوئی لیفٹ کو جاتا ہے. تو ابھی اس حوالے سے ایک واٹس ایپ چیٹ بھی سب نے دیکھی ہے رؤف حسن صاحب کی. اس میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہ خواتین کے درمیان بھی کافی ڈویژن ہے. علیمہ خان صاحبہ کافی ایکٹیو نظر آتی ہیں، لیکن چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا یہ شو کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ اس وقت جو ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے، اختلافات نظر آ رہے ہیں، اس کا کیا انجام ہے؟ بظاہر تو یہ اختلافات جو ہیں 22 اگست کے جلسے کے بعد بہت نمایاں نظر آ رہے ہیں. اور 22 اگست کے جلسے کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی تھی، خود خان صاحب نے یہ اعتراف کیا کہ یہ جلسہ میری وجہ سے منسوخ ہوا ہے، میں نے منسوخ کیا. آج ایک اور منسوخی کا اعلان ہو گیا 28 اگست کے جلسے کا جو مینار پاکستان میں کرنا تھا. یہ دوسرا اعلان ہے منسوخی کا. اب کہہ رہے ہیں کہ 8 ستمبر کو جلسہ کریں گے اسلام آباد میں. لیکن دیکھیں یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں، اہل پاکستان یہ سوال کرتے ہیں کہ ملک میں کوئی انتخابی ماحول نہیں ہے، انتخابات نہیں ہو رہے اور ملک جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ وہ ماحول ہے جس میں امن اور سکون چاہیے لوگوں کو، امن اور سکون چاہیے پاکستان کی معیشت کو، اور پاکستان کو ایک سیاسی استحکام چاہیے. اس استحکام کے لیے جو لوگ اس استحکام کے راستے میں جو لوگ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ پاکستان کو امن اور سکون دیں اور ان جلسوں اور جلوسوں سے اب پیچھے ہٹیں. اب دیکھیں پارلیمنٹ موجود ہے، ان کے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہیں اور پارلیمانی سیاست میں بھرپور ایکٹیو ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو سسٹر ہیں علیمہ خان، آج بھی ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جناب وہ ایکٹیو نہیں ہے سیاست میں، لیکن وہ پریس کانفرنس بھی کرتی ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میری سیاسی قیادت جو ہے وہ رہائی کے لیے تحریک نہیں چلا رہی، وہ تحریک وہ خود چلائیں گی، ان کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہے سیاست میں. اور وہ یہی بات جو ہے ان کی قیادت میں اور ان کی سیاست میں اختلاف کی ایک بنیاد بن رہی ہے کہ ایسی خاتون جن کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے اور جو لیکن وہ بھرپور سیاست بھی کر رہی ہیں اور انکار بھی کر رہی ہیں کہ سیاست نہیں ہو رہی. تو یہ اختلافات جو ہے محض اس حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ورکرز اور یہ بات جو ہے نیچے تک پھیلائی جا رہی ہے اور لوگوں کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ملک جو ہے وہ اس وقت تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کو کم کیا جائے. پاکستان میں اب جو ہے اس وقت امن اور سکون کی ضرورت ہے تاکہ جو معاشی ترقی کا سفر ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے. ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ کو کیا عوامل نظر آ رہے ہیں؟ یہ اس وقت جو اتنی ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے اور یہ بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں، ایک تو عوامل کیا ہے، دوسرا کیا اس کے آپ کو آگے نتیجہ لگتا ہے؟ یہ بڑھے گی عوامل تو سب سے بڑا جو اس میں مجھے فیکٹر نظر آ رہا ہے کہ ایک پاپولسٹ پارٹی کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جن کا کوئی نظریہ نہیں ہو، صرف وہ ایک مقبولیت اور شخصیت پرستی پہ اگر کوئی تنظیم قائم ہو تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اس کا شیرازہ جلد یا بدیر اس نے بکھر جانا ہوتا ہے. یہ تو پی ٹی آئی کی تنظیم میں ایک خامی ہے اور یہ خود پی ٹی آئی کے رہنما بھی یہ مانتے ہیں. اگر بانی پی ٹی آئی کچھ اور نہ کرتے، جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا کا ایک بریگیڈ تیار کیا تھا، اگر اپنی تنظیم پہ وہ توجہ دیتے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. یہ لوگ لاکھ اختلافات کی تردید کرے، پارٹی شدید
ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. اگر پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہوتی تو ڈاکٹر عارف علوی کو ذمہ داری نہ سونپی جاتی کہ آپ جا کے پارٹی میں اختلافات دور کرے. علیمہ خان لاکھ انکار کرے کہ ان کا سیاسی کردار نہیں ہے، لیکن وہ پشاور میں کڑی ہو کے پشاور کے کارکنوں کو یہ باور کروا رہی ہے کہ اب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جتنی بھی جدوجہد ہوگی سڑکوں پہ اس کی قیادت میں کروں گی اور آپ لوگ میرے پیچھے ہوں گے. تو پھر یہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں وہ 2 دن انہوں نے پشاور میں قیام کیا، خدیجہ شاہ صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن سی ایم کے پی کے نے ان سے ملاقات کرنے کا تردد گوارا نہیں کیا، اور ان کے بیانات میڈیا کی زینت بن چکی ہے کہ علیمہ خان جو ہے اپنے حدود سے نکل کے پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے. تو یہ اس کا دوسرا ثبوت ہو گیا. تیسرا ثبوت یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی اس جال میں خود ہی پھنس گئی ہے کہ جو اداروں کے خلاف اور جو باقی جماعتوں کے خلاف انہوں نے پھیلایا تھا، جو جال انہوں نے بچھایا تھا، اب اس جال میں یہ پارٹی خود آ گئی ہے. یہ پارٹی جو ہے اس کا جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ رہی ہے، بلکہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہے. آپ گور خان کی بات سنیں، آپ گنڈاپور صاحب کی بات سنیں، آپ شیر افضل کی بات سنیں، آپ اسد قیصر کی بات سنیں، آپ عمر ایوب کی بات سنیں، آپ ادھر آ کے اعظم سواتی کی بات سنیں. پتہ نہیں کہاں سے وہ نکل کے آ کے جلسہ کی کینسلیشن کی بات کرتے ہیں. جلسہ ان سے ہو نہیں پا رہا. فروری سے لے کر تاحال 5 دفعہ انہوں نے جلسے جلوس ملتوی کیے ہیں. ان سے بندے اسٹریٹ میں لائے نہیں جا رہے، پارٹی کی تنظیم ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، اور دوسرا ان کے ارد گرد جو قانون کا پندہ جو ٹائٹ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس چیز کا خود ہی انہوں نے ڈاؤن کیا ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے خود ہی تیار کی ہے وہ اب ان کو چوڑیاں پہنانے کو جو لوگ جو ہے ان کو وہ پیش کر رہے خود ہی بڑھ کے مارتے ہیں، پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے. علی امین گنڈاپور صاحب نے قومی خزانے سے پیسے نکال کے اس غریب صوبے میں، جس صوبے میں وزیر اعلیٰ صاحب اپنے گاؤں نہیں جا سکتے، ڈی آئی خان کا وہ دورہ نہیں کر سکتے علی اعلان، وہاں پہ عملی طور پر ریاست کی ریٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے کیونکہ سیاسی طور پر اس کی کوئی اونرشپ نہیں ہے، وہاں پہ وہ 5-5 ہزار دے کے بھی 5 ہزار بندہ جمع نہیں کر سکا. تو یہ پارٹی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے کارکن کا مورال واقعی ڈاؤن ہے، اور لیڈرشپ کوئی نہیں ہے ان کے پاس. لیڈرشپ کا فقدان اس وقت ایک بہت بڑا جو ایک فیکٹر ہے وہ اس میں نظر آ رہا ہے. فواد چودھری صاحب مختلف لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ محمود جو قریشی صاحب ہیں، اسد قیصر صاحب ہیں، یہ لیڈر بن سکتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ خود اس وقت قیادت سنبھالنے کو تیار ہے. صاحب لاہور میں بیٹھے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب ان کے تحفظ عین پاکستان کے چیئرمین ہیں، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں. علیمہ خان صاحبہ کیا اس وقت کی عمران خان صاحب کی اجازت سے قیادت سنبھالنے کی تیاری میں ہے، یا وہ اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں؟ یہ بھی ایک بڑی وجہ، ایک فیکٹر ہے. دیکھیں ناہید، ایک پارٹی ہوتی ہے نا، اس کا گراؤنڈ کے اوپر کوئی سٹرکچر نظر آتا ہے. پی ٹی آئی کا آپ کو کوئی سٹرکچر نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ ایک شخص ہے جو اب جیل کے اندر بیٹھ گیا وہی فیصلے لیتا ہے، جو کہ یو ٹرن کو سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے. وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ کوئی بھی قیادت کوئی تھوڑی بہتر کام کرنے لگے تو وہ خود ہی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. ہم نے شیر افضل مروت کا جس طرح انہوں نے پتہ کاٹتے ہوئے دیکھا ہے، اب دوبارہ سے ان کو بلایا جا رہا ہے. علیمہ خان جو ہے نا، وہ عمران جو بانی پی ٹی آئی نا، ان کا فیمیل ورژن ہے، ٹھیک ہے، ان میں بھی وہی ساری چیز ہے، انتشار، فتنہ، فساد پھیلانا. وہ اب چاہ یہ رہی ہیں کہ چونکہ بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو قیادت ہے وہ اسی طرح کرے کہ بس وہ جلسے کرے، فتنہ پھیلائے، توڑ پھوڑ کرے. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ آج تک اس کو نہیں مانتے، وہ تو اس پہ ہمدردی لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مظلوم بن جاتے ہیں. وہ کہہ دیتے سی سی ٹی وی فوٹیج بتائے، جی ہزاروں کی تعداد میں فوٹیج موجود ہیں جس سے سب نظر آ رہے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ضرور یہ عمران خان صاحب کی ہی مرضی سے یہ سارا کچھ کر رہی ہوں گی، کیونکہ عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی آپ کو امن نظر نہ آئے نا. اس کا تو ایک مطلب یہ بھی ہے نا کہ ان کو باقی لوگوں پر اعتماد نہیں ہے، اپنی بہن پر وہ اس وقت اعتماد کر رہے ہیں، اور باقی جو لیڈرشپ ہمیں نظر آ رہی ہے وہاں وہ پہلے اپنی بیوی کے اوپر اعتماد کرتے تھے، لیکن جو ایک نیکسس پکڑا گیا ہے اس کے بعد ان کا اس کے اوپر بھی ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اب شاید وہ سارا جو اپنی بہن کی طرف جا رہے، کیونکہ اب ماضی میں انہوں نے بہن کو روک دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ سیاست میں حصہ مت لیں، آپ بیانات مت دیں. لیکن کچھ دنوں سے جب ہم نے کچھ گرفتاریاں ہوتے دیکھی ہیں، کچھ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اور ان کے جو رابطے مل رہے ہیں، اس کے بعد سے جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ ایکٹیو ہو کے سامنے آ گئی ہیں. وجہ صرف وہی ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ پاکستان کے ریاست کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی کی طرح کی ایک اور جو بغاوت ہے وہ ہو جائے. اور پارٹی کے اندر قیادت تو واقعی کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ ظاہر چوچو کا مربع بنا ہوا ہے. علی امین وہ جو گنڈاپور صاحب ہیں، وہ مولا جٹ کا سٹائل انہوں نے صرف اپنایا ہوا ہے. کبھی
وہ جاتے ہیں تو جا کے بجلی کے سوئچ آن کرنے کی کوشش کر دیتے، کبھی وہ کہتے ہیں میری لاش سے گزر کر جا کے ہم جلسے کریں گے، اور پھر جلسہ کینسل ہو جاتا ہے۔ عمر ایوب صاحب ہیں تو وہ اسمبلی کے اندر آ کے اتنی بڑکیں، وہ بھی صرف ایک بڑک پارٹی ہے نا، وہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے۔ تو جب کوئی سیاسی سوچ ہوگی، کوئی تنظیم ہوگی، تو پھر وہ آ کے عوام کے کسی مسئلے کے لیے بیٹھیں گے۔ اور میرا خیال میں جو اچکزئی صاحب ہیں ان کو چاہیے یہ کہ اپنی اس عمر میں اپنی سیاست کو بچا لیں، کیونکہ جس طرح ان کو خوار کیا جا رہا ہے، کبھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں جا کے مذاکرات کریں ہمارے بھی آپ پہ، پھر کہا جاتا ہے آپ کو اختیار کس نے دیا مذاکرات کرنے کا؟ تو بہتر ہے کہ جو ساری عمر کی ان کی سیاسی پونجی تھی اس کو وہ بچا لیں اور اپنی اثاثہ جو ہے سیاسی، ورنہ اس پارٹی کے ساتھ مل کے جو ان کی رہی صحیح عزت ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ آغا صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو، اتنی ڈسپریشن جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو سڑکوں پر نکالا جائے، ایک پاور شو کیا جائے، لوگوں کو معلوم ہو کہ کتنی آپ کی پاور ہے، مطلب چیزیں خراب ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت آپ ڈسپریٹ ہیں، لوگ جو آپ کے اپنے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اعتماد آپ کو ان کے اوپر نہیں رہا، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں ٹوٹ پھوٹ تو کافی دیر سے جاری تھی، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ بہت تیز ہو گئی ہے۔ میں اس کو نام دیتا ہوں دی فیز فیکٹر۔ وہ شخص جو کنیکشن میں تھا، جو جس سے جو یہ اپنا ان کا فاؤنڈنگ چیئرمین ہے، جو ایڈوائز لیتا تھا ٹیلی فونک کنورسیشنز کے ساتھ اور انسٹرکشنز دیتا تھا اور دونوں مل کے فیصلہ کرتے تھے کہ آگے موو کیا کرنی ہے، وہ تو ڈسمینٹل ہو گیا، اپنا جیل کے اندر بھی ڈسمینٹل ہو گیا۔ اور وہ جو 40 ارب روپے تھا جو انہوں نے صرف راول پنڈی کے ریئل اسٹیٹ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کو این او سی دے کے کمایا تھا، وہ تو فیز فیکٹر کے پاس پڑا ہوا تھا، تو وہ بھی اب سیز ہو گیا۔ اب نہ پیسہ ہے، نہ فیکٹر ہے، نہ کانٹیکٹ ہے، اور نہ ہی وہ نیٹ ورکنگ ہے۔ تو اب یکدم اس کی بہن کو خود آنا پڑا ہے۔ پہلے تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ہر چیز چل رہی تھی آرام سے، فیز فیکٹر واز ڈوئنگ ایوری تھنگ۔ جب سے فاؤنڈر پی ٹی آئی گیا تھا جیل میں، فیز فیکٹر واز موونگ اینڈ ڈوئنگ ایوری تھنگ ود دی پرمیشن and with the consultation of founder۔ اور آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا، وہ اس کا ہر کسی کے ساتھ ہے، صرف فیز فیکٹر کے ساتھ نہیں تھا، ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بالکل نہیں تھا، اس لیے وہ جو آپس میں کنائمنس کر کے آپریشن کر لیتے تھے، لیکن وہ فیکٹر نہیں رہا ہے۔ اور جیسے وہ فیکٹر نہیں رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ دھڑن سے زمین کے اوپر آ گئی، اس کو بہن کو نکل کے اپنا مردان اور اپنا جو ہے وہ ہر جگہ جانا پڑ رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چیزیں ان کے لیے ابھی بہت خطرناک ہونے والی ہیں۔ یہ ابھی فیز فیکٹر ختم ہو کے آپ نے دیکھا ہے کہ جلسہ نہیں کر پا رہے ہیں، لاہور کا جلسہ بھی انہوں نے کینسل کر دیا، بھی کر دیا، کیونکہ جلسہ ایسے نہیں ہوتا ہے، جب جلسے میں آپ نے چیزوں کو آپریشنل کرنا ہوتا ہے، گریسنگ کرنی ہوتی ہے، ہر چیز کو اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ جب سے یہ اندر تھا پیسہ تو دیتا تھا فیز فیکٹر، اب وہ پیسہ بھی اب تو اریسٹڈ، تو وہ تو نہیں اب ان کو اپنا پیمنٹس کر سکتا ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، اب تو 4-5 ہزار روپے کی پیمنٹ آ گئی نا، چھوٹی چھوٹی 4-5 ہزار روپے کون بندہ سڑک پہ آتا ہے؟ سر جی وہ زمانے تھے لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 65 لاکھ روپے صرف ڈی جے کو، ٹھیک ہے، چاہے وہ آئے نہ آئے، جلسہ کینسل ہو جائے کوئی بعد اس کو ڈی جے کو 65 لاکھ روپے مل جاتا تھا۔ سر 40 ارب چھوٹی اماؤنٹ ختم ہو رہا ہے، یہی لگ رہے ہیں عوامل آپ کو؟ ابھی آغا صاحب نے بھی اپنی رائے دی ہے، حافظ صاحب دیکھیے بنیادی طور پر صورت جو صافی صاحب نے بات کی ہے نا کہ پارٹی کا جو آرگنائزیشنل انفراسٹرکچر ہے وہ اس وقت تقریباً ختم ہے۔ الیکشن کمیشن میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ پارٹی اس وقت کسی تنظیم کے بغیر چل رہی ہے۔ پی ٹی آئی نام کی کوئی تنظیم جو ہے وہ اس وقت نہ الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہے اور نہ ہی سرفیس پہ موجود ہے کہ وہ کنٹرول کر سکے صورتحال کو، اور یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کچھ اور ہو رہا ہے، باہر بیٹھے کچھ اور کر رہے ہیں، ان کی سسٹر کچھ اور کہہ رہی ہیں، تو یہ ایک مختلف جو ہے وہ متضاد نظریات کے متضاد خیالات جب آ رہے ہیں تو اس سے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب کنفیوژن پیدا ہوتا ہے تو پارٹی میں اختلافات جو ہیں وہ ناگزیر ہوتے ہیں۔ پارٹی میں اختلافات، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، عارف علوی کس لیے بنائے گئے ہیں کمیٹی کے چیئرمین؟ وہ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ یہ اختلافات ختم ہوں۔ ٹھیک ہے، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب، رشید صافی صاحب، شہدیلہ عبار صاحبہ اور آغا اقرار ہارون صاحب میرے ساتھ موجود تھے، اور پولیٹیکل سینیریو پر جو اس وقت چیزیں نظر آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس پارٹی میں جتنی ٹوٹ پھوٹ اور عدم اعتماد اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، چیزیں بہت عرصے سے درست سمت میں نہیں جا رہی تھیں اور اس پر بات بھی ہو رہی تھی، لیکن اب اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔
बहरहाल किसी भी सियासी जमात के लिए ये कोई एक अच्छी खबर नहीं है। किसी भी सियासी जमात का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत होना चाहिए और उसके मजबूत ना होने की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।